अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उम्रह के ताल्लुक़ से, बहुत सारे लोग यहाँ अमेरिका से उम्र पे जाते हैं। तो आप ये जो हम आज का प्रोग्राम है आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं अल्लाह की मदद के साथ। और लाइट ऑफ इस्लाम उम्रह ग्रुप निकल रहा है 14 सितंबर को 10 दिन के लिए। अगर आप चंद सीटें बाकी है, अगर आप इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। मखसूस से देखें 8322987860। अगर आपका पासपोर्ट रेडी है तो इंशाल्लाह अभी भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप में। और हम लाइनअप किए हैं दो और ग्रुप की, जो कि नवंबर के आखिरी वीक, जो थैंक्स गिविंग वीकेंड होता है, उस वक्त भी हम जो है 10 दिन के लिए उम्रह पे जाने का इरादा रखते हैं अल्लाह की मदद के साथ। और कुछ बिज़नेस हजरात, बिज़नेस में जो है वो लोग हमें ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि जनवरी के मिडल ऑफ जनवरी वो उम्रह पे जाते हैं। तो दो उम्रह के ग्रुप के लाइनअप हो चुका है। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद के साथ हम जो है उस ग्रुप में आने के बाद तैयारी करेंगे। और जो भी हजरात अगर जाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कीजिए। अगेन मखसूस से देखिए 8322987860। और मदीने का हम दाखिल हो चुके हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी में। वहाँ हम वक्त गुजार रहे हैं और शॉर्ट किस तरह से हम वहाँ पर टाइम स्पेंड करें मस्जिद के अंदर, ज़रा सा मुख्तसर बताइए। टाइम की बहुत किल्लत है जी। पहली बात तो ये है कि आप जो है ना, जब मदीना मुनव्वरा में आपका क़ियाम होगा, इसको आप ज़रूर लिहाज रखें कि आपकी कोई भी नमाज जमात के साथ मिस ना हो जाए। हर नमाज आपकी होनी चाहिए जमात के साथ जी। और फिर उसके बाद जो आप जब मस्जिद में होंगे तो आपके लिए कोई भी अमल आप कर सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, फिर उसके बाद दुरूद पेश कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, नफल नमाज़ें पढ़ सकते हैं अगर वो वक्त जो है ना मकरूह न हो और उसका लिहाज करते हुए। दो वक्त जो मकरूह होते हैं, दो वक्त होते हैं, बल्कि 3 वक्त होते हैं। एक तो ज़ोहर की नमाज से 15-20 मिनट पहले ज़ोहर के नमाज से जो ज़वाल का वक्त होता है। और दूसरा जो है मगरिब की नमाज, जब सूरज निकलता है उससे पहले भी मकरूह होता है। सूरज डूबता है आई एम सॉरी। और फिर फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकलता है उस वक्त भी मकरूह होता है। उस वक्त तीन नमाज हम नहीं पढ़ सकते हैं, ये मकरूह वक्त इसी को ही कहते हैं जी। आगे बढ़ते हैं जी। तो एक तो ये है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और एक जो स्पेशल अमल जी, जब आप मक्का मदीना में होंगे और मस्जिद नबवी में जब आप जाएंगे तो एक अमल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पेश करना, नबी सल्लम की ज़ियारत करना, उनके रोज़ा में जाके नबी सल्लम को सलाम पेश करना जी। और ज़ाहिर बात है वहाँ पे बहुत रश होता है, लेकिन ये कि आपकी कोशिश ये होगी कि कम से कम जो है ना 2 दफ़ा 3 दफ़ा अगर हो सके 5 टाइम्स जाके आप वहाँ पे सलाम पेश कर सकते हैं तो करें, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम सुबह और शाम जो है आपका सलाम होना चाहिए जी। और जब आप सलाम करने जाएंगे लोग यही सवाल करते रहते हैं कि भाई हम कैसे सवाल नबी सलाम के सामने हम जी वहाँ ठहरे, रोजे के सामने ठहरे हैं, आप किस तरह से सलाम पेश करेंगे। हाउ आई एम गोना गिव सलाम टू द प्रॉफिट अलैहि सलातु वस्सलाम। जी। बिकॉज़ द थिंग इज दैट lot of people there, sometimes it's you are confused, so and sometimes you memorized many salam and then when you go there you forget all about it. So I'm gonna give you one small idea. जी। It's very easy to remember. वो क्या है कि जब हम नमाज में अत्तहिय्यात पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड वहाँ पे है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। और ये जो है ना आप सबको याद है जी क्योंकि हम नमाज में पढ़ते हैं तो इसका माना ही है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, आय अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। जी न तो इसलिए जो है ना आपको किसी और चीज़ में आप तवज्जो न दे। अगर आपके पास कोई बुक है सलाम पेश करने का तो आप ले ले, लेकिन आपको कुछ भी याद ना रहे
لیکن آپ کو یہ التحیات یاد ہے، جی اس کو آپ ذہن میں رکھیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دیکھیں ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے ہم دعا جو کرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں، ہماری دل کی کیفیت ہے، ہم جتنے پیار سے، ہم جتنے عقیدے سے ہم جو ہے اللہ کے نبی کو پیار سے ہم درود و سلام بھیجیں گے، یقیناً اس کا مقام بھی بڑا اچھا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر مسجد میں کون سا ایسا مقام ہے جہاں ہم اچھا، امپورٹنٹ اس مس نہیں سلام کرنی کے چاہیے؟ اندر ایک اور ہے نا کہ چونکہ نبی علیہ السلام کے قبر کے ساتھ حضرت ابو بکر کا قبر بھی ہے، جی حضرت عمر کا بھی قبر ہے، تو اس لیے جب تھوڑا سا ہٹ کے سامنے جائیں گے تو وہاں پہ حضرت عمر کا قبر ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو سلام پیش کرنا ہے، تو آپ سلام پیش کریں، السلام علیک یا امیر المؤمنین، جی 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 یا آپ کہہ کے السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ تو اس طریقہ سے اگر آپ کو یہ عربک ورڈ یاد بھی نہ ہو، جی آپ صرف ایسا کہہ دیں کہ اے اللہ کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میری طرف سے آپ کو سلام ہے، جی جی اور پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جائیں گے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبر ہے، اس میں بھی اس طریقہ سے آپ سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ سلام جو پیش کر کے آپ کو یہ ساری چیزیں بہت ٹھیک کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے نا ایک محبت، ایک عظمت ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی یہاں پہ موجود ہے۔ اور ایک بات ضرور خیال رکھیں آپ کہ آپ لوگ ہمیشہ جب مسلمان وہاں پہ جاتے ہیں فوٹو اور ویڈیو کے چکر میں لگے رہتے ہیں، کہ اللہ کے لیے وہاں پہ آیات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کے جو ہے نا آپ کوئی باتیں نہ کرے، آواز اونچی نہ کرے، کیونکہ جی یہ اس سے آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ جی تو جی اس لیے جو ہے نا آپ اس کا اہتمام کریں، آپ کی توجہ صرف اللہ کے نبی اور آپ کے دل کے اندر جو ہے نا اللہ کے نبی کی محبت ہوگی، اور محبت عظمت لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صلی قبر اللہ پر علیہ آپ سلام وسلم۔ پیش جی کریں۔ جی 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 کون سا ایسا مقام ہے مسجد کے اندر وہ اچھا، جہاں جو جا کر ہم ایک مقام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ممبر ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جو حصہ ہے وہ حصہ جنت کا حصہ ہے۔ مطلب یہ ہو رہا ہے جنت کی کیری ہے کہ اگر آپ اس جگہ پہ بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت میں بیٹھے۔ ماشاء تو اللہ۔ اس لیے جو ہے نا آپ وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ موقع تلاش کریں کہ آپ کسی بھی ٹائم میں وہاں پہ جا کے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ کو موقع ملا کہ صرف بیٹھنے کے لیے موقع مل گیا تو آپ اس میں جو ہے نا بیٹھے اور اس میں دعائیں کریں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے ناظرین، کہ جب آپ وہاں اس مقام پہ چلے جاتے ہیں، ایک احادیث اور قرآن کی روشنی میں بھی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے اسکالرس کی طرف سے، کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو پھر واپس نہیں نکالا جائے گا۔ تو جب ہم ایسے مقام پہ جس کو جنت کی کیری کہتے ہیں اور وہاں ہم جاتے ہیں تو اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جنت، اللہ کے کرم کے ساتھ ہمیں جنت عطا ہوگی۔ تو یہ رہا مدینہ کا سفر، اور انشاءاللہ وہاں سے ہم نکلیں گے اور 3 دن 3 راتیں وہاں، 4 دن 3 راتیں وہاں گزارنے کے بعد پھر ہمارا سفر شروع ہوگا مکے کی طرف۔ تو اب یہ بتائیے، آپ کا سوال، وقت بہت کم ہے، بالکل شارٹ بتائیے کہ کیا مناسب ہے ہوٹل سے ہی غسل کر کے احرام باندھ کے نکلا جائے، یا راستے میں کوئی ایسا مقام ہے وہاں احرام باندھ کر پھر عمرہ کے لیے لے کے جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور دیکھیں ظاہری بات ہے کہ دوران سفر جو ہے نا غسل کرنا، یہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہوٹل سے جو ہے یہ جو میقات ہے جہاں پہ آپ کو احرام باندھنے بغیر گزرنا آپ کے لیے ناجائز ہے، وہ میقات جو ہے نا مدینہ منورہ سے صرف 4.3 مائل دور ہے، اور وہ بہت بڑی ایک مسجد ہے، وہاں پہ ہزاروں تعداد میں لوگ عمار اور حجاج میں جو عمرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مرد عورت، وہاں پہ جا کے جو ہے نماز پڑھتے ہیں اور عمرہ باندھتے ہیں، احرام باندھتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا شاور لے لے، احرام کا جو کپڑا جو اسپیشل کپڑا ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے
تو احرام وہیں ہی باندھ لیں ہوٹل نہ میں؟ وہاں سے آپ یہ ساری چیزیں کر لیں، صرف آپ جو ہے نا وہ مسجد میں ذوالحلیفہ میں جو مسجد ہے وہاں پہ جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں، تو پھر آپ کا جو ہے نا سارا جو کام ہے صفائی ستھرائی کا، شاور کا، وہ ہو اب چکا ظاہری بات ہے ہوگا، ہاں وہ اگر ہو آپ چکا کا ایسا ہوگا۔ ہو گیا کہ وضو بیچ میں ٹوٹ گیا تو پھر آپ وضو کر لیں، آپ کو کسی اور شاور کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کر کے احرام باندھ لیں، تلبیہ احرام باندھنے کے بعد پڑھنا ہے یا نہ پہلے؟ سنیں، تلبیہ اگر پڑھ لیا تو آپ کا احرام ہو گیا، تو اس لیے جو ہے نا چونکہ ابھی بھی آپ میقات سے دور ہے تو ہوٹل سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں، جی 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 لیکن یہ کہ اگر یہ چاہے کہ نہیں میں ابھی احرام باندھنا نہیں چاہتا کیونکہ احرام کے حالت میں آپ کو بہت ساری چیزیں کرنا منع ہے، جی تو اس لیے جو ہے نا آپ شاور لے لیں، مرد حضرات جو ہے نا اپنا کپڑا پہن لے، اور ہمارے جو مستورات ہے وہ بھی جو کپڑا پہننا ہے ان کے لیے تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جی خواتین کے وہ لیے جی۔ پہن کے آپ صرف تلبیہ نہ پڑھیں، آپ آ جائے ذوالحلیفہ کی جو مسجد ہے جہاں پہ میقات ہے، جہاں پہ سارے لوگ احرام باندھنا ہے، جی وہاں پہ صرف آ کے آپ کا وضو ہے تو الحمدللہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اگر وضو نہیں ہے تو پھر نیا وضو کر کے پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر تلبیہ پڑھ لیں، تو اس وقت سے آپ کے اوپر احرام کا جو پابندی ہے وہ آ جائیں گے۔ آ جائے گی۔ تو احرام صرف مرد حضرات کے لیے ہی ہوتا ہے؟ احرام باندھنے کا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جب میٹنگ کریں گے ہم تھوڑا سا اس میں گائیڈ کریں گے کس طرح سے ایک احرام بات میں باندھے آپ جائے۔ کو یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، احرام سب کے لیے ہے، لیکن احرام کا جو کپڑا ہے وہ مردوں کے لیے جو ہے ڈیفرنٹ ہے، لیکن عورتوں کے لیے وہ نارمل جو کپڑا وہ گھر پہ پہنتے ہیں لیکن اس کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، لیکن مردوں کے لیے جو ہے نا 2 کپڑے ہونے چاہیے جو یوزولی آپ دیکھتے ہیں جو جی 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 حاجی صاحبان پہنتے ہیں۔ جی جی۔ تو خواتین کے لیے یہ ہے احرام کے ان کے ہی اپنے لباس جو وہ پہنتی ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ کپڑے اتنے چست نہ ہو کہ بدن جو ہے دکھائی دے، بدن کی ساخت نظر آئے، تو کپڑے ڈھیلے ہونے چاہیے، اور جو کپڑے میں کوئی ایسے جالی والے کپڑے نہیں ہونے چاہیے کہ کپڑے کے اندر سے جسم نظر آئے، تو 2-3 چیزوں کا خیال کرنی چاہیے۔ اور سر ڈھانکنے کے لیے کس طرح سے احرام باندھنے کے لیے مرد کا کیا بتائیے؟ سر کو کھلا رکھنا ہے۔ دیکھیں احرام باندھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، جی اور نماز سے پہلے مرد حضرات جو آپ کا اسپیشل کپڑا ہے وہ پہن لیں، اور عورت جو ہے نا اپنا جو کپڑا، لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ کم از کم اس میں ایسا کپڑا نہ ہو جو عبایا ہوتا ہے وہ پہنے، لیکن یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہے نا پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ عمرے کی نیت کریں۔ جی نیت یہ ہے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کی اور یہ میرے لیے آسان فرما اور یہ میری طرف سے قبول فرما۔ جی عربی میں کوئی الفاظ ہے اس کے؟ یا تو اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے یاد رکھنا، پھر بھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور پھر اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ کہاں تک پڑھنا چاہیے؟ اب آپ احرام باندھ لیے، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بس میں جب تک سفر آپ کا مکہ تک ہوتا ہے تلبیہ آپ جاری رکھیں؟ یاد رکھیں کہ عمرہ اور حج میں آپ کا جو اسپیشل ذکر ہے وہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک، تلبیہ۔ اس کو آپ زبانی کر لیں، کیونکہ اس کو زبانی کر لیں، اور جو ہے نا جب سے آپ نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے سے لے کر جب آپ مکہ مکرمہ میں طواف کے لیے حجر اسود کے پاس جائیں گے، اس وقت تک آپ کی یہ تلبیہ چلتی رہے گی۔ تلبیہ آپ کا ذکر چلتے رہے گا۔ وقت کی بہت قلت ہے ناظرین، تو بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں جو ہم کور نہیں کر سکے، لیکن یہ ہے کہ تلبیہ پڑھیں، اور احرام باندھنے کے بعد جو پابندی ہم پر آتی ہے وہ آپ بالکل مختصر سے بتائیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد آپ جو ہے نا اپنے مرد حضرات جو ہے نا اپنے سر کو چھپا نہیں سکتے، جی ٹوپی نہیں پہن ٹوپی سکتے، نہیں پہن سکتے، فیس کو چھپا نہیں سکتے، جی اور آف کورس عورتوں کے لیے جو ہے نا، نہیں پہلے کمپلیٹ کر لیں مرد حضرات اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کے لیے کسی قسم کی خوشبو کا استعمال کرنا، ہاں وہ یہ بھی آپ کے لیے وہ بھی نہیں کر سکتے، کر سکتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ مرد اور عورت سب کے لیے ہے، جی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مرد حضرات جو ہے نا ایسا کوئی جوتا پہن نہیں سکتا جس میں جو جوتا جو ہے نا اوپر کی پاؤں کے اوپر کی کا جو ہڈی ابری چھپ ہوئی جو جائے، ہڈی ہے وہ چھپ جائے، تو اور یہ احرام کے ساتھ ہی یہ پابندی شروع ہو یہ جاتی پابندی اس سے پہلے آپ انتظام کر لیں، کیونکہ جب آپ احرام باندھ لیں گے اس قسم کا جوتا آپ نہیں پہن سکتے۔ جی 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 بالکل، اچھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مرد حضرات کے لیے اور عورت سب کے لیے ہے کہ سیکشول باتیں کرنا یا اس قسم کی کوئی چیز کرنا جو سیکس کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی یہ سب منع ہے، یہ بالکل آپ کچھ نہیں، ایسے باتیں بھی نہیں کر سکتے، اس قسم کی کوئی آپ حرکات بھی نہیں کر سکتے، کوئی آپ جو ہے پھر محبت کے طور پہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے، احرام کی پابندی ہے۔ ایون آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو بالکل ہی احتیاط کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو پھر ہم پھر اس نکلے کے ہیں، بعد جو ہے آپ کے بدن کے اندر جو ہیئر ہے یا ناخن ہے، کوئی بھی بدن کا حصہ آپ جو ہے کاٹ نہیں سکتا، جی 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 جب احرام کی حالت میں آپ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کوئی چیز وہاں پہ کوئی درخت ہو یا کچھ ہو آپ اس کو توڑ نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے کوئی جانور یا کوئی ہاں برڈ کسی قسم کی یہ آپ جو ہے نا شکار نہیں کر سکتا۔ ہاں لیکن جو جانور ہمارے لیے حلال ہے، گائے ہے، بکرا ہے، یہ آپ جو ہے ذبح کر سکتے، کھا سکتے، لیکن کوئی جو ہے نا شکار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ ناظرین سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، جو دو پیسز ہوتے ہیں سفید کلر کے یا ٹوال کے یا ریگولر، اس کو احرام کیسا باندھنا ہے، اب وقت تو نہیں ہے ہمیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جب ہم گیدرنگ ہوگی کس طرح سے احرام بنا جاتا ہے، اور سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اور انڈر دا گارمنٹس جو ہوتے ہیں، انڈر ویئر ہو، بنین ہو، وہ ساری چیزیں نہیں پہن سکتے، صرف دو کپڑے ہوں گے، صرف دو کپڑے ہوں گے مرد حضرات کے لیے۔ خواتین کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، انڈر گارمنٹ بھی پہن سکتی ہیں، اور جو ہے ساکس بھی پہن سکتی ہیں، ساکس بھی پہن سکتی ہیں، اپنا لباس وہ پہن سکتی ہیں۔ چلے ہم وہاں سے نکلے، الحمدللہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہم جو ہے وہاں پہنچ گئے مکہ، اور جو ہے جب مکہ کو پہنچیں گے تو وہاں کا داخلہ کس طرح سے کریں؟ سیم طریقہ جس طریقہ سے آپ نے مدینہ منورہ میں داخل ہے وہی سنتیں آپ وہاں پہ کریں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ چونکہ آپ کو طواف کرنا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ وہاں کی سچویشن مختلف ہے، نمازیں ہو رہی ہے، تو آپ تھوڑا سا جو ہے نا وہاں پہ نماز پڑھنے کے، اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو جماعت میں آپ شامل ہو جائے اور انتظار کریں، اور یاد رکھنا مسجد حرام میں طواف ہی جو ہے نا آپ کے لیے تحیت المسجد ہے، جی، تو وہاں پہ جب آپ نماز اگر شروع ہو گئی تو اگر نماز آپ میں شامل ہو گیا تو نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد طواف کرے، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی موقع نہیں ہے وہاں پہ طواف کرنے کا، ابھی نفل نماز آپ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ سکتے تو پڑھ لیں، لیکن اگر آپ جب اندر داخل ہوں گے، اگر آپ یہ سمجھے کہ ابھی طواف کا ٹائم ہے اور طواف کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے طواف ہی تحیت المسجد ہے، جی، تو آپ سیدھا جو ہے نا آپ اس طرف نکلے۔ اور سب سے پہلی بات میں یہ آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کا گھر کعبہ کو جب آپ دیکھیں گے جی، تو کیا پڑھیں گے آپ اس وقت؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں، پھر 3 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور پھر آپ یہ موقع ہے دعا کرنے کا، آپ جو ہے نا اطمینان سے بہت دعائیں کریں، آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ جی ناظرین، جو پہلی نظر کعبہ پہ پڑتی ہے تو وہ جو بھی آپ دعا کرتے ہیں تو وہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کیا ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ میں نے کئی عمرے اور حج بھی کیے ہیں الحمدللہ، تو اس میں یہ علماء کرام ہم کو گائیڈ کرتے ہیں کہ پہلی نظر میں جب دعا کریں گے تو وہ یہ کر لیں کہ یا اللہ میں جتنی زندگی میں اس کے بعد میں دعا کروں گا وہ دعا میری قبول ہو جائے، تو اس کے بعد بھی ہم آ جائیں تو پھر وہ دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ۔ بہت شارٹ اور پھر جو ہے دوسری چیز کس طرح سے طواف ہم شروع کریں۔ اچھا، جب اندر داخل ہوں گے، وہ مطاف ہے جہاں پہ طواف کرنے کی جگہ ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کعبہ کے وال کے اندر حجر اسود ہے، اور اس حجر اسود کی پہچان کے لیے ان لوگوں نے گرین لائٹ لگا دیا، تو اس کو فالو کریں اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا آپ کعبہ کی طرف رخ کریں، اور آپ اس طریقے سے رخ کریں کہ آپ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں جو ہے نا حجر اسود ہو، اور بالکل آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جائے، اور پھر آپ جو ہے نا پہلی دفعہ آپ یہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ کہہ کے آپ جو ہے نا نماز میں جس طریقہ سے آپ تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ ہاتھ کو چھوڑ دیں پہلی دفعہ، اللہ اکبر وللہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کو پورا یاد نہ رہے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ جس طریقے سے نماز میں مرد حضرات یہاں تک اٹھاتے ہیں اور عورت جو ہے نا یہاں تک اٹھاتے، اس طریقے یہ نماز کی طرح ہے، یہ صرف شروع میں۔ پھر جب آپ کا یہ ہو گیا تو پھر آپ پھر دوبارہ بسم اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے آپ حجر اسود کو بوسہ لگائے، ایسا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اصل میں تو آپ کو بوسہ لگانا چاہیے، لیکن یہ کہ وہاں پہ اگر آپ کو موقع نہ ملے تو آپ دور سے جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس طریقے سے ہاتھ کو رکھے، پھر آپ ہاتھوں پہ بوسہ ایسا سے لگائیں، پھر آپ جو ہے نا پلٹ جائے اور جو ہے نا لوگوں کے ساتھ گھومتے رہے شروع کر دیں اپنا، اور جو ہے پھر طواف شروع کرنے کے بعد پھر جو تیسرا کلمہ کا اچھا دوسری بات یہ ٹائم بالکل ختم پہ ہے، تو جب آپ حجر اسود تک پھر دوبارہ واپس آ جائیں گے تو آپ کا ایک طواف ہو گیا، اسی طریقہ سے پھر آپ جائے، لیکن آپ ہر طواف کے اینڈ میں آ کے جو ہے نا بوسہ لگائیں گے۔ جی تو دعا جو ہے ہم تیسرا کلمہ شروع کریں۔ دعا کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ تیسرا کلمہ پڑھیں، لیکن آپ کی زبان میں جو بھی دعا آتی ہے، آپ کے لیے عربک پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ سمجھے کہ آپ کے بہت ساری دعائیں ہیں، آپ کیسے کریں گے؟ اپنی زبان سے کریں، اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتے ہیں۔ تیسرا کلمہ بھی جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر یمنی کے جو پلر ہوگا وہاں سے دوسری دعا کا رکنی یمنی اور حجر اسود کے جو دروازہ ہے حجر اسود کے بیچ میں، وہ جو جگہ ہے اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھے آپ۔ جی پڑھ کے 7 چکر ہمیں عمرہ کے طواف کے ہوں گے، اس کے بعد ہم وہاں سے نکلیں گے، پھر صحیح کریں گے۔ صحیح کا جو ہے جب دعا صحیح کا طریقہ کیسا شروع کریں، اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ جی جب آپ کا طواف ختم ہو گیا، ایک بات یاد رکھنا، طواف کے بعد 2 رکعت آپ کو بھی پڑھنا ہے، یہ واجب ہے آپ کے لیے، تو آپ کہیں بھی مسجد حرام میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ صفا اور مروہ کی جو پہاڑ ہے اس طرف جائے، اور وہاں شروع کرنے سے پہلے آپ جو ہے نا جس طریقے سے آپ دعا کرتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے پھر آپ یہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ جو ہے نا وہاں سے پھر آپ صفا سے اپنا سعی شروع کر دیں، اور جب مروہ میں جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد جو ہے نا آپ کا ایک دفعہ ہو چکا ہے، اور جب وہاں سے مروہ سے واپس پھر صفا میں آئیں گے تو پھر آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ لیکن جیسے کہ شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی دعائیں کریں، کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے اللہ اکبر تو آپ پڑھیں گے، بیچ میں جو دعا ہے
اس میں مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہے گا، لیکن اپنی زبان میں جو ہے نا آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کی نجات کے لیے جو ہے نا آپ دعا کرتے رہے۔ جی اور بالکل، بیچ میں جو ہے نا ایک جگہ ہے جس کو جہاں پہ گرین لائٹ لگا ہوا ہے، جہاں پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے نا دوڑ دی تھی۔ تیزی سے دوڑ کری ہاں تو تھی۔ اس میں جو ہے نا مردوں کے لیے صرف، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ مرد جو ہے نا، اب تیزی کا مطلب یہ نہیں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں پہ بھاگنا ہے، نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جلدی تھوڑا سا تیز چلے، تھوڑا سا لیکن رننگ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور یہ کام صرف مردوں کے لیے، عورتوں ٹھیک کے ہے، لیے نہیں۔ پھر شارٹ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین۔ یا اللہ، ہم نے جو پروگرام کیا ہے، یا اللہ یہ پروگرام کو ہماری نجات کے لیے ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہمارے بھائی بہن جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کو قبول عمرہ یا اللہ نصیب فرما۔ اللہ ان کی زندگی کی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بھائی بہن اس پروگرام کا انتظام کیا ہے، اللہ ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ مولانا صاحب کی دعا قبول کرنا، اور جو عمرہ کا ہم نے ارادہ کیا ہے، کوشش کر رہے ہیں، آپ کی مدد ہمیں چاہیے تاکہ آپ کے گھر پہنچ سکے، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری دے سکیں، اور جو ہے ہمیں مدد فرما تاکہ ہم جو ہمیں احکام ہے اسی طرح سے ہم اپنے وہاں کا وقت گزار سکیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جو بھی اچھائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو بھی اس میں کمی تھی، غلطیاں تھیں میرے طرف سے تھی، اللہ اس غلطیوں کو معاف کر کے میرے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس مغفرت عطا فرما۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام۔ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔